अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरिया रियाज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोहम्मद असद की बुक द रोड टू मक्का का 5th चैप्टर, जिसका नाम है स्पिरिट एंड फ्लैश, मतलब कि जिस्म और रूह। चैप्टर के स्टार्ट में असद और जैद मक्का से 14 दिन की दूरी पर हैं और वो अपना सफ़र मक्का की तरफ जारी रखे हुए हैं। असद बताता है कि उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है कि वो कब मक्का पहुंचेगा। उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उसे मक्का की तरफ खींच रही है। फिर वो बताता है कि जब वो अरब से अपने पहले सफ़र के बाद यूरोप वापस लौटा तो उसको ना एक अजीब सा शौक लगा। अब वो यूरोपियन दुनिया को एक नई नज़रों से देख रहा था, नई आंखों से देख रहा था, नए नज़रिए से देख रहा था। ये नज़रिया उसको अरब में रहने के बाद हासिल हुआ था। उसने देखा कि जो यूरोपियन लोग हैं वो एक अजीब सी दुनिया के अंदर रह रहे हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं, मटेरियल पोजेशंस के पीछे भाग रहे हैं, ऑब्सेस हुए हैं ऐसी चीज़ों के पीछे। और उसको ना अरेबियन लाइफ के अंदर जो उसने एक वो सेल्फ डिस्कवरी और एक स्पिरिचुअलिटी महसूस करी थी, तो वो सोचता है कि क्या उसे पहले जिन लोगों ने अरब का सफ़र किया, यूरोप से अरब गए हैं, तो क्या उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं करा। तो इस बात का जवाब उसे डॉक्टर वैन डर म्यूलन से मिलता है, जो एक डच मिनिस्टर था। वो कहता है कि कोई भी सेंसिबल बंदा जो अरब जाता है वो अरब की इंचैंटमेंट से या अरब के जो जादू है उससे महफूज नहीं रह सकता, वो उसके ऊपर ये काम करता ही करता है। तो अब असद ईस्टर्न दुनिया में अपनी पहली जर्नी से वापस आ चुका है। सबसे पहले वो वहाँ पे यरूशलेम में रहा, उसको उसके अंकल डोरियन ने वहाँ पे बुलाया था। उसके बाद वो इजिप्ट गया, ट्रांस जॉर्डन गया और सीरिया गया। ये 4 कंट्रीज जो हैं उसने वहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनको घूमा और अब वो वापस आ चुका है यूरोपियन दुनिया के अंदर। अच्छा, तो यूरोप वापस आने के बाद सबसे पहले असद वियना के अंदर अपने फादर से मिलता है। फिर वो फ्रैंकफर्ट जाता है, वहाँ पे वो डॉक्टर हेनरिक साइमन से मिलता है, जो कि फ्रैंकफर्टर ज़ाइतुंग का एडिटर इन चीफ होता है। असद 1 साल से इस न्यूज़पेपर के लिए काम कर होता है, लेकिन ये उसकी एडिटर इन चीफ से पहली मुलाकात होती है, क्योंकि इससे पहले तो उसने लेटर लिख के एक जॉब हासिल की होती है और इसी के थ्रू इनके साथ कॉन्टैक्ट में होता है। तो जो डॉक्टर साइमन है वो सबसे पहले तो असद को देख के हैरान होता है कि वो इतना कम उम्र नौजवान है, लेकिन फिर वो फैसला करता है कि असद को दोबारा मिडल ईस्ट भेजना चाहिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर। अब मिडल ईस्ट वापस जाने से पहले असद ने एक किताब लिखनी होती है न्यूज़पेपर के लिए, तो असद उस पर काम शुरू कर देता है और जितना टाइम वहाँ पे गुजारता है ना, वो एडिटोरियल ऑफिस के साथ अटैच रहता है। तो यहाँ पे फ्रैंकफर्टर ज़ाइतुंग के थ्रू उसको एक कॉन्शियस थिंकिंग जो होती है उसमें वो ज़्यादा शार्प होती है और वो अपने जो उसके ईस्टर्न एक्सपीरियंसेस हैं उनको वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर पाता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। उसका जो काम था ना वहाँ पे जो उसने मिडल ईस्ट के अंदर करा था, उसके जो व्यूज़ थे मिडल ईस्ट के ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है एडिटर्स की तरफ से और उसे कहा जाता है कि वो एडिटोरियल लिखे करंट मिडल ईस्टर्न प्रॉब्लम्स के ऊपर, कि जो मिडल ईस्ट के अंदर अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके ऊपर वो एक एडिटोरियल लिखे। तो यहाँ पे आकर ऐसा देखता है कि जो यूरोपियन और ईस्टर्न दुनिया के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है, वो यह है कि यूरोपियन दुनिया अपने मजहब से बिल्कुल दूर हो चुकी है और यही वजह है कि वो उनके अंदर एक बेचैनी पाई जाती है और जो यूरोपियन दुनिया है वो बिल्कुल टूट चुकी है, टुकड़ों में बढ़ चुकी है। फिर असद क्रिश्चियनिटी के बारे में अपने व्यूज़ देता है कि जब वो अपने मजहब से दूर हुआ, यहूदियत से दूर हुआ, तो उसने क्रिश्चियनिटी को एज एन अल्टरनेटिव सोचा ज़रूर। तो उसने क्या देखा कि उसने देखा कि जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड्स फादरहुड है ना, कि जो गॉड है वो पूरी मैनकाइंड का फादर है, वो जो यहूदियत में गॉड का कॉन्सेप्ट था उससे से ये बेटर लगा। लेकिन इसने देखा कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर सोल और बॉडी के दरमियान एक डिस्टिंक्शन पाई जाती है, कि जिस्म और जो हमारी रूह है उसको अलग अलग रखा जाता है और ये माना जाता है कि जो सोल है वो बॉडी से ज़्यादा सुपीरियर है। इसकी वजह से जो क्रिश्चियनिटी है ना वो दुनियावी मामलात जो है उनके अंदर इतनी कंक्रीट गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करती जो कि हर मजहब का एक मकसद होता है। तो अब जो वेस्टर्न सोसाइटी है ना वो क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल दूर हो चुकी है और वो अपने आप को क्लेम नहीं कर सकती कि वो क्राइस्ट की दुनिया है, जैसी दुनिया क्राइस्ट चाहता था कि ये वैसी दुनिया है। और यही वजह है कि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल और मॉरल वैक्यूम पाया जाता है। फिर असद बताता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है जिसने मजहब को एक किस्म का रिप्लेस कर दिया है, वो वेस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकता, बल्कि वो इसके जो सिम्टम्स हैं बस उनको किसी हद तक दूर कर सकता है, ये इसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो असद जब फ्रैंकफर्टर ज़ाइतुंग में एडिटोरियल ऑफिस के अंदर काम कर रहा था तो वो बर्लिन अक्सर आया जाया करता था, उसका आना जाना बर्लिन लगा रहता था क्योंकि वहाँ पे उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह रहते थे। और बर्लिन में ही वो अपनी फ्यूचर वाइफ एल्सा से मिला।
تو ایلسا کو دیکھتے ہی اسد بہت زیادہ اس سے اٹریکٹ ہوا، صرف اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ فزیکلی بہت زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ وہ مینٹلی طور پہ بھی بہت زیادہ میچور تھی، اور وہ چیزوں کو لے کے جو اس کی ایک اپروچ تھی وہ اسد کو بہت زیادہ پسند آئی۔ ایلسا جو تھی وہ ایک پینٹر تھی، لیکن جو اس کا فیس تھا اور اس کی جو باڈی تھی، مطلب اپنی فزیکل اپیرنس سے وہ کہیں سے بھی اسد سے 15 سال بڑی نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک ویڈو تھی جس کا ایک 6 سال کا بیٹا بھی تھا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور وہ ہولسٹائن فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ تو اسد جو ہے نا اس نے ایلسا کو اپنے جو ریسنٹ ایکسپیرینس ہیں ایسٹرن ورلڈ کے، عرب ورلڈ کے، وہ بتائے۔ تو ایلسا نے ان کو بڑے غور سے سنا اور ان کے اندر دلچسپی لی۔ اسد اب جو وہ ایک بک لکھ رہا تھا تو اس نے اس بک کا انٹروڈکشن اس طرح سے لکھا کہ وہ ایلسا کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ ایلسا کو بتا رہا ہے، مطلب ایلسا کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھ کر وہ بک کا انٹروڈکشن لکھ رہا ہے، اور اس نے محسوس کرا کہ صرف ایلسا ہی ہے جو پوری طرح سے اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو سمجھ پا رہی ہے اور اس کو کمپریہینڈ کر پا رہی ہے اور سمجھ پا رہی ہے کہ وہ کس چیز کی تلاش میں ہے۔ حالانکہ اسد کے ابھی تک جو آئیڈیاز تھے وہ ایسٹرن ورلڈ کے بارے میں مکمل طور پہ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، وہ بھی خود سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے آئیڈیاز کو، اپنے ایکسپیرینسز کو، لیکن جو ایلسا تھی وہ پھر بھی انہیں کسی حد تک سمجھ پا رہی تھی۔ تو اس چیز نے اسد کو کافی زیادہ امپریس کرا اور اسی وجہ سے وہ ایلسا سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوا۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ جو ویسٹرن اور ایسٹرن دنیا کے درمیان ڈفرینس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو آسانی سے برج کر پانا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ اس حد تک میٹیریل پوزیشنز کا شکار ہو چکے ہیں، میٹیریل obsession کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ہی جو پرانا ان کا کریٹیو ٹائم تھا ان کی ہسٹری کے اندر وہ اس کو بھی بھول چکے ہیں۔ اسد کہتا ہے کہ یہ جو کلچرل ڈفرینس ہے، ڈسٹینس ہے دونوں دنیا کے درمیان، اس کو انٹلیکچوئل ریپ کے تھرو برج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ کوئی اور راستہ دیکھنا چاہیے۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اسد کہتا ہے کہ جو ویسٹرن لوگ ہیں نا وہ عرب دنیا کو یا ایسٹرن دنیا کو بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ تو اسد کہتا ہے انہیں ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں اپنی سینسز کو اس دنیا کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ عرب دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی دوسری دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی دوسرے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے جو ہمیں ہمارے اپنے پرانے ماضی کے اندر اچھا وقت ہوتا ہے وہ ہمیں یاد آتا ہے۔ اور ویسٹ کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے کہ ویسٹ کو جو اس کی پرانی کریٹیو ٹائمز تھے وہ دوبارہ سے اس کی یاد میں تازہ ہو جائیں اور وہ دوبارہ سے وہ وقت لوٹ آئے۔ تو یہی کہتا ہے اسد کہ ویسٹ کو عرب دنیا کو سمجھنے کے لیے اس کے سامنے اپنی سینسز کو سرنڈر کر دینا چاہیے اور اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب بک کا نیریٹو جو ہے وہ دوبارہ سے شفٹ ہوتا ہے 1932 کے ٹائم پیریڈ کی طرف۔ اسد اور زید جو ہیں وہ مکہ کی طرف اپنا سفر کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران ایک صبح جب اسد اٹھتا ہے تو وہ آسمان کے اندر مارننگ سٹار کو شائن کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جس سے اس کو ایک سٹوری یاد آتی ہے۔ یہ سٹوری کون سی تھی؟ یہ سٹوری تھی ہاروت اور ماروت کی، جو کہ 2 فرشتے تھے، اور وہ دونوں نا اپنی پیورٹی کو لے کر بہت زیادہ ایروگنٹ تھے، بہت زیادہ بوسٹفل تھے۔ تو خدا نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دنیا پر بھیجا۔ دنیا پر ان کی ملاقات ایک خوبصورت عورت سے ہوئی اور وہ دونوں اس کی محبت کا شکار ہو گئے، اور اس کی محبت میں انہوں نے اس کے ہسبینڈ کو مار دیا، اس کا قتل کر دیا۔ پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے خدا سے معافی مانگی، اور انہوں نے اپنی سزا جو ہے نا وہ اسی دنیا کے اندر چنی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بھی سزا دینی ہے وہ اسی دنیا کے اندر مل جائے۔ تو خدا نے ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اور لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے کہ چاہے کوئی کتنا بھی نیک ہو، جب تک وہ عاجز نہیں ہوتا نا تو اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سبق دینے کے لیے خدا نے ان کو آسمان اور زمین کے درمیان چینز کے اندر جکڑ دیا، اور جس سے وہ محبت کرتے تھے وہ اس عورت سے وہ ایک سٹار بن گئی، تارا بن گئی، اور یہ وہی مارننگ سٹار ہے جس کو اسد اس صبح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اسد کہتا ہے کہ یہ جو متھ ہے نا اس کے جو روٹس ہیں وہ تو سیمیٹک متھس کے اندر ملتے ہیں، لیکن یہ سٹوری جو ہے نا یہ ایک مسلم مائنڈ کی کریشن لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اسلام ہے نا وہ یہی بتاتا ہے کہ جو ہم اسپرچویلٹی حاصل کرتے ہیں نا وہ ہم اپنی فزیکل نیڈز کے اوپر قابو پا کر حاصل کرتے ہیں، اور جو ہماری اسپرچول لائف ہے وہ ہماری فزیکل نیڈز اور ہماری باڈی کی جو نیڈز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ مطلب جیسا کرسچینٹی کے اندر ہے کہ باڈی اور جو سول ہے ان کو الگ الگ ٹریٹ کرا گیا ہے، تو اسلام ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ہماری جو اسپرچول ویلیوز ہیں وہ ہماری جو فزیکل نیڈز وغیرہ ان کے ساتھ کلوزلی لنکڈ ہیں، تو ان دونوں کو الگ الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ پھر اسد اور زید جو ہیں وہ ہیل کے ٹاؤن کے اندر پہنچتے ہیں اور وہاں پر ان کا استقبال امیر ابن مسعود کرتا ہے، جو کہ وہاں پر عدالت لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو بیدون لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہوتا ہے جس کا وہ کیس سن رہا ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں پہ اسد بتاتا ہے کہ ایسے ٹاؤنز کے اندر ایک جج ہونا یہ بہت مشکل بات ہے،
انصاف کر پانا بہت مشکل بات ہے، کیونکہ آپ کو سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے بیدون لوگوں کا، ان کی جو پرانی بلڈ فیوڈز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جو ان کی دشمنیاں، ان کی ساری ہسٹری پتہ ہونا چاہیے. لیکن امیر ابن مسعود جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے انصاف کرتا ہے. وہ ان دونوں لوگوں کی بات سنتا ہے اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اپنے وائز ورڈز کے تھرو، اپنے جو اس کے حکمت بھرے الفاظ ہوتے ہیں ان کے ذریعے. تو اسد وہاں پہ جو انصاف دیکھتا ہے نا اس سے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور وہ یہاں تک کہتا ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے، پیس آف آرٹ ہے. اور اسد کہتا ہے کہ ایسا انصاف جو ہے نا وہ ابھی تک یورپین عدالتوں کے اندر بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، جو کہ عرب کے ایک ٹاؤن کے اندر ہو رہا ہے. پھر اسد وہاں پہ دیکھتا ہے کہ وہیں عدالت کے اندر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے جو فیمس پوئٹس ہیں جیسے متنبی، حافظ، جامی اور فردوسی وغیرہ کو ان کی لائنز کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کو ایسے عظیم شاعروں کی جو شاعری ہے وہ یاد ہوتی ہے. تو اسد اس چیز کو دیکھ کر بھی کافی متاثر ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو عربی لوگ ہیں وہ اپنے ہیریٹیج کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو اپنے ہیریٹیج کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں. جبکہ جو یورپین لوگ ہیں اس کے ساتھ وہ کمپیریزن کرتا ہے یورپین لوگوں کا، اور کہتا ہے کہ جو یورپین لوگ ہیں نا ان کو، ایک پڑھے لکھے یورپین کو بھی اپنی اس طرح سے ہسٹری جو ہے وہ یاد نہیں ہوگی جس طرح یہاں پہ ایک ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہیریٹیج کے ساتھ جس طرح سے وابستہ ہیں. پھر وہاں پر کھانے کے دوران بات نکل پڑتی ہے اسد کی ایک شادی کی طرف. اسد بتاتا ہے کہ کچھ وقت پہلے ایک شخص فہد نے اس کی 11 سالہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کروائی تھی. تو اسد بتاتا ہے کہ اس نے ہمیں مذاق میں فہد سے کہا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے. تو فہد جو ہے اس نے اپنی برادر اللہ کی بیٹی رقیہ کا رشتہ پیش کرا، لیکن جو اس کا رقیہ کا فادر تھا مترک، وہ اس چیز سے شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ جو اس کی بیٹی ہے وہ صرف 11 سال کی ہے. بٹ فہد نے کہا کہ نہیں، وہ 11 سال کی نہیں ہے، وہ 15-16 سال کی ہے. ایسا اس نے کہا 15 سال کی ہے. تو ہوا یہ کہ ایونچولی جو ہے اسد کی اس کے ساتھ شادی ہوگی. شادی ہوئی تو وہ اسد کے ساتھ مطلب جو پہلی رات ہوتی ہے وہاں پہ اسد کمرے کے اندر گیا، چیمبر کے اندر گیا، اور وہاں پر اس کو نا پہچان ہی نہیں ہوئی کہ لڑکی کون سی اور لڑکی کی ماں کون سی ہے. اور پھر جب اس نے دیکھا کہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی لیکن وہ صرف 11 سال کی تھی اور اسد سے بہت زیادہ نا وہ ڈر رہی تھی، تو اسد نے اس کو بڑی کائنڈنس کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ٹریٹ کرا اور اس کو چاکلیٹس وغیرہ دی اور اس کو کہانیاں وغیرہ سنائیں. لیکن پھر بھی وہ ڈری ہوئی تھی اور اس نے کچھ بھی نہیں بولا. تو اسد جو ہے اس نے اس کو اگلی صبح طلاق دے دی، ڈیورس کر دیا، جس سے اس کی جو لڑکی کی ماں تھی وہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. اور اسد کی مردانگی کے بارے میں جو ہیں اس ٹاؤن کے اندر کافی زیادہ قصے مشہور ہو گئے کہ اسد جو ہے وہ ایک مرد نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی جو شادی ہے اس کو نہیں چلا پایا اور اس نے طلاق دے دی اپنی وائف کو. تو یہ قصہ سناتے اسد، یہ متعیر کے ایک ٹرائب تھا اس کے اندر ہوا تھا. تو پھر اس رات جب اسد اپنے خیمے کے اندر ہیل کے ٹاؤن کے اندر سونے لگتا ہے تو وہاں پہ زید آتا ہے اور اسد زید سے پوچھتا ہے کہ اس کو کیسا فیل ہو رہا ہے 11 سال کے بعد اپنے علاقے کے اندر واپس لوٹ کر. تو اب زید جو تھا نا وہ ابن رشید کے قبیلے کا وفادار تھا، لیکن اب وہاں پہ حکومت کس کی ہے؟ حکومت ہے ابن سعود کی، کنگ ابن سعود کی. اور ابن رشید کو ہٹا کر ہی کنگ ابن سعود نے اپنی حکومت قائم کری تھی. تو اسد اس وجہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو کیسا فیل ہو رہا ہے. تو زید کہتا ہے کہ پہلے تو وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا اور اس کو برا لگ رہا تھا کہ ابن رشید کی جگہ کوئی اور رول کر رہا ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرا کہ جو حکومت ہوتی ہے، جو بادشاہت ہوتی ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے وہ اسے بادشاہت چھین لے. تو زید بتاتا ہے کہ اب وہ اس چیز کو سمجھ چکا ہے کہ ابن رشید جو تھا اس نے صحیح طریقے سے اپنی پاور کا استعمال نہیں کرا، جس کی وجہ سے خدا نے اسے پاور لے کر کس کو دے دی؟ ابن سعود کو دے دی. تو اسد اس چیز سے کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عربی لوگ جو ہے نا ان کے اندر یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو لے کے کافی دیر تک پریشان نہیں رہتے، بلکہ وہ اپنے نصیب کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. پھر اسد بتاتا ہے کہ جو کنگ ابن سعود تھا وہ کہاں کا تھا؟ وہ ساؤتھ کا تھا، اور وہ ابھی کہاں پہ تھے؟ نارتھ پہ. تو زید پہلے تو اسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی ساؤتھ کا جو بندہ ہے وہ نارتھ کے اوپر حکومت کر رہا ہے، لیکن بعد میں اس نے اس چیز کو خدا کی مرضی سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیا. تو اسد اب نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی ہے، جو ان کے تعلقات کی ہسٹری ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے. پھر اسد بتاتا ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی تھی اس کی ایک بڑی وجہ تھی 200 سال پہلے ہونے والا وہابیزم کا آغاز، جس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ محمد ابن عبد الوہاب نے، جو کہ ایک سوشل ریفارمر تھا اور جو کہتا تھا کہ وہ
اسلام کو سپرسٹیشن سے پاک کرنا چاہتا ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سپرسٹیشنز میں پڑ چکے ہیں جو کہ اصل میں اسلام سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. تو یہ جو محمد ابن عبد الوہاب تھا وہ ان ساری سپرسٹیشنز کو ختم کرنا چاہتا تھا. تو اب وہابیزم کا رائز کہاں پہ ہوا تھا؟ وہ ہوا تھا ساؤتھ کے اندر. لیکن جو نارتھ کے لوگ تھے نا انہوں نے اسے پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرا تھا. پھر اسد بتاتا ہے کہ وہابیزم واقعہ طور پر اسلام کو سپرسٹیشن سے بدعتوں سے پاک کر سکتا تھا، لیکن اس کی جو ڈیولپمنٹ تھی نا وہ 2 ڈیفیکٹ کی وجہ سے اس نے سفر کرا. تو وہ 2 ڈیفیکٹ کون کون سے تھے؟ ایک ڈیفیکٹ یہ تھا کہ وہابیزم نے اسلام کو ٹوٹلی لٹرل آرڈر تک کنفائن کر دیا تھا، اور دوسرا ڈیفیکٹ کیا تھا کہ اس نے اسپرچول کنٹینٹ کو ٹوٹلی اوور لک کرا، کہ جو اسپرچول ویلیوز تھیں ان کو نظر انداز کر دیا. پھر اسد بتاتا ہے کہ جو یہ وہابیزم کی موومنٹ تھی اس کا گول کیا تھا؟ اس کا گول تھا مسلم سوسائٹی کا انر رینیول، کہ مسلم سوسائٹی کو اندرونی طور پر پاک کرنا، صاف کرنا. لیکن ان کا یہ جو گول تھا نا یہ کرپٹ ہو گیا ایک بیرونی گول کی وجہ سے. اور وہ گول کیا تھا؟ وہ گول تھا پاور کی لالچ اور سعودی کنگڈم کی اسٹیبلشمنٹ کی جو یہ پیچھے پڑ گئے، جس کی وجہ سے یہ اپنا جو ان کا اصل مقصد تھا اس کو بھول گئے. اور جو محمد ابن عبد الوہاب کا جو اصل آئیڈیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، وہ کبھی بھی پاور کی غلام نہیں بن سکتی، اور جو پاور ہے وہ کبھی بھی اسپرٹ کی غلام نہیں بننا چاہے گی. لیکن اس کا یہ جو آئیڈیا تھا نا یہ ایک ممی بن کے رہ گیا، کیونکہ جو اس کے فالوورز تھے وہ پاور کے پیچھے پڑ گئے اور وہ پاور کے غلام بن گئے. تو اس وجہ سے یہ جو اس کا آئیڈیا تھا یہ فلی طور پر ریئلائز نہیں ہو سکا اور یہ صرف ایک آئیڈیا کی حد تک ہی رہ گیا. تو اسد اس چیپٹر کو اینڈ اسی بات پر کرتا ہے کہ جو نیکی ہے نا وہ جب تک اس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے تب تک وہ نیکی ہوتی ہے. اگر اس کے اندر سے عاجزی ختم ہو جائے تو نیکی کسی کام کی نہیں رہتی. اور اگر ہم پاور کی تلاش کے پیچھے نکل پڑیں اور ہمارے اندر عاجزی ختم ہو جائے تو ہماری جو ساری نیکی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو یہی کچھ تھا اس چیپٹر کے اندر. ویسے تو یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے لیکن ہمارے پاس پیپرز کے اندر اس میں سے کوئی بھی شارٹ کوشچن نہیں آیا ہوا. لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو ضرور پوچھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.